अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं 3 केसेस 3 सजाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की जो इस वक्त कानूनी चैलेंजेस हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे। उसके बाद इलेक्शन के बाद क्या कानूनी चैलेंजेस होंगे। 8 तारीख को हम एक मेजर माइलस्टोन अचीव तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद के जो सियासी चैलेंजेस हैं उस पर बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में पीटीआई आजाद उम्मीदवारों का मुस्तकबिल क्या होगा। बज़ाहिर लगता यही है कि सबसे बड़ा जो कानूनी चैलेंज है वो ये ही उभर के आएगा। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं जी। आज गैर शरई निकाह केस का फैसला आ गया। दौरान इद्दत निकाह केस का जो फैसला है उसके मुताबिक सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल की कैद सुना दी है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 496 के तहत सजा हुई। इस मौके पे सलमान अकरम राजा साहब ने जो दलाइल पेश किए वो ये प्ली कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है कि इद्दत का कम से कम दौरानिया 39 डेज हो सकता है। 14 नवंबर 2017 से 1 जनवरी 2018 तक 40 दिन बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मकसद ये फैसला करने का ये था कि इस किस्म के बेहुदा केसेस पे अदालत का वक्त जाया ना किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का 1992 का फैसला भी हम आपके सामने रख देते हैं और उसमें ये कहा गया है कि 39 डेज की जो इद्दत की ड्यूरेशन है ये तय कर दी गई है। ये 1992 में ये बात सेटल हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब इस केस के अंदर जो मुख्तलिफ पहलू हैं, एक तो सियासी है, तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनका सियासी तौर पे जो ये सजाएं हैं उसका एक मामला है, फिर एक कानूनी मामला है, लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सोशल एंगल है, सबसे बड़ा जो मुआशरती एंगल है वो सबसे तशवीशनाक है आज की जजमेंट का। और वो क्या है? वो ये है कि ये फैसला अगर हम देखें तो उस मुल्क में जो खवातीन के हकूक के हवाले से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में एक तारीख दिन है, क्योंकि इसके अंदर 4 अहम बातें असूल आज तय कर दिए गए हैं। पहला असूल तो ये है कि जो रियासत है उसने ठान लिया है कि औरतों की इद्दत, मियाँ बीवी के दरमियान के जो ताल्लुकात में इद्दत का दौरानिया और उसके साथ साथ जो खवातीन की माहवारी के साइकिल्स हैं उस हवाले से जो फैसला है, जो सारे फैसले करने की मजाज है वो रियासत है, उसके ये जुरिस्डिक्शन में आता है। ये एक प्रेसिडेंट तय हो गई आज के इस फैसले के बाद। दूसरी जो प्रेसिडेंस है वो ये तय हुई है कि अगर कोई खातून खुद वर्बली या एफिडेविट के तहत ये दावा करती है कि उसको 3 मुतवातर माहवारियां होने के बाद, इद्दत मुकम्मल करने के बाद उसने अगला निकाह किया है, तो उसकी जो गवाही है वो मोतबर नहीं समझी जाएगी। चाहे अगर खातून खुद क्लेम करे कि वो उसके जिस्म का वो जानती है और वो समझती है उसके मुताबिक ये उसके शरई हकूक हैं, लेकिन उसकी गवाही इस मामले में या उसका एफिडेविट वो मोतबर नहीं होगा। तीसरा प्रेसिडेंट जो आज के इस पूरी जजमेंट के बाद तय हुआ है वो ये है कि 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल के बाद कभी भी अगर साबिक खावंद आगे आकर अदालत में ये क्लेम करे कि उसके नजदीक उसका जो निकाह के बाद इद्दत की जो ड्यूरेशन है वो पूरा नहीं हुआ, या जो निकाह के मामलात में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उस मामले को दोबारा अदालत देखेगी और उसके ऊपर फैसला भी दिया जाएगा। ये जो एक प्रेसिडेंस है ये भी खवातीन को बहुत कमजोर करती है और इसके अलावा उनको तशवीश में मुब्तला करेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तलाक और खुला के मामलों में खवातीन को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको तंग किया जाता है, उनकी राहों में रुकावट बिछाई जाती है। आज के इस फैसले के बाद जो खवातीन जिनके केसेस लोअर कोर्ट्स में हैं, शायद इस फैसले की प्रेसिडेंट बना के इसकी मिसाल दे के उनके लिए मुश्किलात खड़ी की जा सकती हैं। जो चौथा और सबसे तशवीशनाक बात है वो ये है कि फौकियत दी जाती है खावंद की उस बात को और मुलाजिम की बात को, दीगर गवाहान को, एक खातून की गवाही के ऊपर इद्दत के मामलात और उनके अपनी जो जिस्मानी जो भी बयानात हैं उस हवाले से। ये भी एक बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट है जो आगे जाके जो मुख्तलिफ खवातीन इस तरह के केसेस के अंदर इस वक्त उनका सामना कर रही हैं उनके लिए मुश्किलात का सामना पेश कर सकती है। तो अगर हम बात करें आज खवातीन के हकूक के हवाले से, तो जहां पे रियासत ने खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देना है वहां पर इस तरह की जब जजमेंट सामने आती हैं तो वो अपने आप को कमजोर और निस्बतन गैर महफूज महसूस कर सकती हैं। मेरे नजदीक आज की जजमेंट के जो बाकी तमाम पहलू, एक तरफ जो ये सोशल और खवातीन के हकूक के हवाले से पहलू हैं, ये तशवीशनाक हैं। इसी पर बात करेंगे। साकिब बशीर साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं, थ्रू आउट इस पूरी जो प्रोसीडिंग है कवर करते रहे हैं। जरा उनसे हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया साकिब साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक तो हमने देखा कि बड़ी नॉन स्टॉप 12-12 घंटे की हियरिंग चलती रही है। गुज़श्ता 2 से 3 दिनों में क्या हुआ है अदालत के अंदर, मेन नुक्ता क्या था जो कि सलमान अकरम राजा साहब आर्ग्यू कर रहे थे, उसके बाद फिर जजमेंट पे भी आएंगे, लेकिन ये 3 दिनों में क्या हुआ, क्या है पूरा जो प्रोसेस हुआ है, किस पे जरा हुई है, किस
طرح کے سوالات ہوئے ہیں, کیا ماحول تھا, کیا گفتگو ہوئی؟ مین نقطہ تو سلمان اکرم راجہ ویسے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جو 3-4 دفعہ انہوں نے آرگومنٹس دلائل جرح کے دوران کہا کہ ایک خاتون ہے, اس کا ایک بہت ہی پرائیویٹ اور پرسنل معاملہ ہے, آپ اس کو اتنا ان ڈیپتھ جا کے دیکھ رہے ہیں. ایک خاتون ہے بشرا بی بی, انہوں نے بیان حلفی دیا ہے کہ میرا جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ عدت کے بعد ہوا ہے. ان کا بیان حلفی یہ تھا کہ اپریل میں ان کی پہلے طلاق وہی تھی وربل, اور اس کے بعد اگست تک انہوں نے عدت پوری کی, اور 1 جنوری 2018 کو انہوں نے نکاح کیا جو عمران خان سے. تو انہوں نے ایک بیان حلفی دیا تھا. تو ان کا جو نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ آپ ایک خاتون کے ایک بہت پرائیویٹ معاملے کی طرف جا رہے ہیں, اور سب سے بڑی بات انہوں نے یہ کی کہ 6 سال بعد جو ان کے سابق شوہر ہیں وہ آئے ہیں, اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ انہوں نے دیا. پھر یہ بھی بتایا کہ جو کلیم یہ کر رہے ہیں, جس وقت اس قسم کی جب خبریں آئی تھیں دوسرے نکاح کی, تو اس نکاح کے بعد انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز پہ بات بھی کی, وہ وہاں پہ ویڈیو بھی چلائی گئی. تو اس وقت انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے جو الفاظ کہے تھے کہ بشرا بی بی ایک پاک باز اور پاک دامن عورت ہے, اور عمران خان کا جو تعلق ہے ہمارے گھر کے ساتھ وہ ایک روحانی تعلق ہے. تو یہ جو نقطہ تھا وہ یہی تھا. لیکن جو خاور مانیکا ہیں وہ اس پہ کورٹ میں بھی اور کورٹ کے باہر جب ہم سے بھی بات ہوئی تو وہ اسی پہ وہ بات کر رہے تھے کہ نہیں, یہ نکاح جو ہے وہ 14 نومبر کو ہوا ہے, عدت میں ہی ہوا ہے, اور ان کو جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے. انہوں نے ہمارے گھر کو برباد کر دیا. 6-8 سال کی جو میری بیٹی ہے وہ جو ہے وہ پریشان ہے, ایک بیٹا جو ہے وہ ذہنی مریض جو ہے وہ بن چکا ہے. اور اسی طرح جو ایک فیصلہ حوالہ دیا گیا سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا سلمان اکرم راجہ صاحب نے, انہوں نے یہ کہا کہ وہاں سپریم کورٹ نے یہ طے کیا تھا کہ ایک خاتون ہے, اس کے 3 اگر سرکل میں وہ ایک دورانیہ جو ہے وہ گزر جائے, ماہواری کے جو 3 ہوتے ہیں سرکلز ہوتے ہیں نا, یعنی 39 ڈیز کا, جی 39 ڈیز. تو انہوں نے کہا, سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ وہ گزر جائیں. تو ہمارے ہاں 48 ڈیز ہو چکے تھے. تو اگر آپ کا کیس مان بھی لیا جائے کہ 14 نومبر کو جو ہے وہ طلاق ہوئی تھی, اور اس میں 14 نومبر کی طلاق کے حوالے سے بشرا بی بی نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک من گھڑت جو ہے وہ ہے طلاق ہے. اچھا, یہاں پہ دیکھیں نا 2-3 بڑے اہم نقطے ہیں, کیونکہ اس کے جو لیگل ریپرکشنز ہیں, اس کے جو سیاسی ریپرکشنز ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں. اس کو یہ کیس کیسے چلا, کیوں چلا, کیا ہوگا, ووٹ بینک پہ فرق پڑے گا نہیں پڑے گا, خان صاحب کو سزا مل رہی ہے, پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہے یا نہیں ہے, یہ میرے لیے اس مطلب کی بات نہیں. میرے لیے جو خاص طور پہ سب سے امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ 3 ہیں. کیا آج کے اس فیصلے کے بعد ہم یہ طے کر لیں کہ ریاست نے ٹھان لیا ہے کہ کسی بھی عورت کی یا طلاق یافتہ عورت کی جو ماہواری ہے, اس کا جو عدت کا معاملہ ہے, وہ اب ریاست کا بزنس بن گیا ہے, اب ریاست یہ طے کرے گی. وہ خاتون کی گواہی ایک طرف, اس خاتون کا ایفیڈیوٹ ایک طرف, اگر ریاست سمجھتی ہے کہ یہ سچ ہے یا نہیں ہے تو وہ مجاز ہے اس کا فیصلہ کرنے کی, اس خاتون کی گواہی مجاز نہیں ہے کسی بھی خاتون کی عدت یا ماہواری کے حوالے سے. جی بالکل, یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ آیا تھا سامنے, لیکن عدالت نے اس کو نہیں مانا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے 17 فروری کی جو ایک تقریب مانی ہے, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا نکاح جو ہے وہ 1 جنوری 2018 کو ہوا تھا, اور 17 فروری کو جو فیملی تھی ان کے ساتھ ایک تقریب جو ہے وہ کی گئی تھی, اور اس تقریب کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, تو اس لیے ہمارا جو ہے وہ یہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ مان لیا جائے. اس میں مفتی سعید کا بیان جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مفتی سعید صاحب کا ایک بیان چلایا گیا کہ جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر خاتون کا کہنا جو ہے وہ مانا جائے گا, اس کا ویڈیو پرانی ویڈیو تھی ایک, تو اس پہ جو مفتی سعید صاحب ہیں وہ تھوڑے سے انہوں نے وضاحت کر دی. انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ ایک خاص اس کے لیے تھا اور اس کو جنرل اپنا نہیں, حالانکہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ہے جنرل نیچر کی, جو بات مفتی سعید صاحب جو بات کر رہے تھے. اس کے علاوہ اس میں 2 اور بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ تھے. ایک تو خاور مانیکا صاحب نے 2014 سے 17 تک جو شادی سے پہلے کے تعلقات کے حوالے سے بھی کافی وہ الزامات لگائے. اس طرح ایک جو ان کا ملازم تھا اس کو بھی لے کے آئے, خاص طور پر لطیف کو بھی لے کے آئے, اس کا بھی بیان جو ہے انہوں نے ریکارڈ کرایا. اس میں جو جو راجہ رضوان عباسی صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ نے جو 39 دن کا کہا ہے وہاں صورتحال مختلف ہے, وہ اس اسپیسیفک کیس میں جو ہے اس کا امپلیمنٹ نہیں ہوتا. لیکن سلمان اکرم راجہ, وہی میں آپ کو بتایا کہ وہ اس بات پہ وہ آ رہے تھے کہ 39 دن سپریم کورٹ نے لکھا ہے, ایک خاتون ایفیڈیوٹ دے رہی ہے, ایک خاتون آپ کو قرآن پاک پر حلف دینے کے لیے تیار ہے,
اور اس کے ایک پرائیویٹ جو ہے وہ معاملے کو آپ جو ہے وہ اس طرح اگر آپ دیکھیں اور آسان کر دیں، یعنی کہ اگر ایک خاتون کہہ رہی ہے کہ میری عدت مکمل ہوئی ہے یا مجھے اتنی دفعہ یہ ماہواریوں کے بعد میں نے نکاح کیا ہے، تو اس کی سٹیٹمنٹ کی ویلیو نہیں ہوگی؟ اس کے ایکس ہسبینڈ کی اگر وہ 5-6 سال بعد بھی آئے، لوٹ کے آئے، تو اس کی بات کا وزن ہوگا؟ کیا یہ بھی ہم سمجھے کہ اس کو آسان زبان میں ہم ایسے کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ چیز تو یہ پوائنٹ تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ 6 تو کیا، پھر تو یہ آپ یہ کہیں کہ 15 سال بعد بھی کوئی اگر کیونکہ باقی کیسز پہ اس کا اطلاق ہوگا نا، اس ججمنٹ کو اگر دیکھا جائے تو کوئی ہسبینڈ 10 سال کے بعد بھی جا کر یہ چیز جو ہے وہ لے کے جائے کورٹ کے سامنے اور یہ کہے اچھا ان کا معاملہ کیا تھا، جو 496 ہے اس کے والے سے انہوں نے کہا کہ فراڈلنٹ میرج ہے، کہ اس کو قانون میں اس میں یہ لکھا ہوا ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ یہ فراڈلنٹ میرج کیسے ہو گئی، کہ جب خاتون بھی کہہ رہی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کی یہ دلائل تھے، خاتون کہہ رہی ہے اور اس کا شوہر بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے درمیان ایک جو ہے وہ کانٹریکٹ میرج کا طے کیا اور نکاح ہو گیا، تو اس کو فراڈلنٹ کون کہہ رہا ہے؟ تھرڈ پارٹی کہہ رہی ہے. انہوں نے کہا تھرڈ پارٹی وہ جو خاور مانی کا تھرڈ پارٹی نہیں ہے، ان کے وکیل نے کہا. انہوں نے کہا کس طرح نہیں ہے، وہ تھرڈ پارٹی ہیں. انہوں نے کہا ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے. ان کا فراڈ کس طرح؟ انہوں نے کہا کہ کیونکہ جو طلاق ہوتی ہے، طلاق کے درمیان آپ کو ایک ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم میں عدت کا رکھا ہی اس لیے گیا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ رجوع بھی کر سکتے ہیں، تو رجوع کا جو رائٹ تھا وہ کیونکہ اس کو نہیں ملا، تو یہ ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے خاور مانیکا کے ساتھ. تو وہ ایک مطلب اگر فرض کریں مان بھی لیا جائے، ایک جو 14 نومبر کی طلاق ہے، تو اس کے 90 ڈیز کے بعد تک جو ہے انہوں نے 6 سال، عدالت نے جو ایک پوائنٹ یہ بھی آیا کہ 6 سال انہوں نے کسی فورم پہ کسی جگہ پہ کوئی شکایت، کوئی درخواست، کوئی چیز دی تو وہ ریکارڈ پہ موجود نہیں تھی. جو امپورٹنٹ بات ہے نا، جو مجھے تشویش پہ مبتلا کر رہی ہے کہ یہ تو پولیٹیکل کیس ہے، اس کا تو فیصلہ تاریخ کرے گی. ہمیں نے دیکھا پولیٹیکل نیچر کے کیسز کی جو ججمنٹس ہوتی ہیں وہ اوور ٹرن ہوتی ہیں. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر خواتین جو آلریڈی ولنریبل ہیں، اگر وہ خلا یافتہ ہیں، وہ طلاق یافتہ ہیں، یا جہاں پہ وربل طلاق ہے، پیپر ورک نہیں ہے، یا جہاں پہ وہ اس پروسیس سے گزر رہی ہیں 4 سال بعد، 5 سال بعد، 6 سال بعد، 10 سال بعد، اس کا مطلب ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی سابق شوہر آ کر اگر یہ کلیم کر سکتا ہے تو پھر یہ تو کیس کا فیصلہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا نا. تو اس کا مطلب ہے جو خواتین ہیں ان کو تو آپ نے مزید ولنریبل کر دیا نا، اس طرح کی بجائے ان کو مضبوط کریں. کیا کمزور ہوئی ہے پاکستان میں خواتین کی پروسیکیوشن کے حوالے سے اگر آج کے کیس میں بات کریں؟ میرا خیال ہے کمزور ہی ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ یہ پوائنٹ ہوتا کہ جس دن یہ انہوں نے طلاق دی تھی، پھر نکاح ہوا 1 جنوری 2018 کو، ویری نیکسٹ ویک وہ ایک اپلیکیشن دائر کرتے یا کمپلینٹ دائر کرتے اور اس کو عدالت سن رہی ہوتی، تو اس کی نیچر ٹوٹل مختلف ہوتی کہ ٹھیک ہے ود ان آپ اس پہ کر رہے ہیں، آپ کا ایک کلیم ہے، آپ اس کو کر رہے ہیں، عدالت نے دیکھنا ہے، پھر بھی لا کو دیکھنا ہے عدالت نے. لیکن 6 سال کے بعد کرنا تو میرے خیال میں بہت بڑے سوالات دروازہ کھل گیا ہے، اور بہت ساری خواتین کے لیے یہ مشکلات کا ہم نے ایک رستہ کھول دیا. اچھا، خاور مانیکا صاحب سے ہماری بات بھی ہوئی کورٹ کے باہر بھی، تو میں نے 2-3 سوالات ان سے پوچھے. ایک تو سوال اس میں یہ بھی تھا کہ آپ نے 1 جنوری 2018 سے لے کر یہ 24 نومبر 2023 تک آپ نے انتظار کیوں کیا، مطلب پہلے کیوں نہیں اپنی چیز ریکارڈ پہ لائی؟ تو اس کا کوئی خاص جواب تو انہوں نے نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے میں نے نہیں کہا یہ بات، کیونکہ کورٹ میں بھی انہوں نے کہا، بشرا بی بی کو جب مخاطب ہوئے آپس میں تو انہوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے، تم نے پتہ نہیں بیٹوں کو کہا تھا تو اس کی وجہ سے میں رکا رہا. تو باہر بھی انہوں نے اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا فرض کریں مان لیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس کا ایک پریشر تھا یا اس طرح کی چیز تھی، تو پھر آپ اپریل 2022 سے تو وہ نکل چکے تھے اور اس کے بعد تو آپ دائر کر سکتے تھے، تو آپ نے پھر کوشش نہیں کی. تو اس کا کوئی خاص جواب ان کے پاس نہیں تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس معاملے کو لیگل کے ساتھ ساتھ پولیٹیکلی بھی دیکھا جانا ضروری ہے، لیکن پیورلی ایک میرا خیال ہے کہ ایک 2 بندوں کا آپس میں کانٹریکٹ جو میرج کا ہے اس کو پولیٹیکلی اگر دیکھا گیا ہے تو اس کے بڑے اثرات ہوں گے. بالکل، بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب. اور اسی بات کا تو رونا ہے کہ یہاں پر جو اس پورے فیصلے میں اس وقت اگر دیکھ رہے ہیں تو سیاست کی لینس سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ میرا یہاں پہ موقف یہ ہے، ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد جو خواتین کی خاص طور پہ گواہی ہے اپنے ہی نکاح کے حوالے سے، اپنے ہی ماہواری کے حوالے سے، ان کی گواہی نہ مانے جانے کے لیگل ریپرکشنز کیا ہوں گے، خاص طور پہ ان کیسز میں جہاں پہ خواتین آلریڈی ولنریبل ہیں، آلریڈی
آلریڈی کمزور ہیں, آلریڈی جو قوانین کے اوپر اپلیکیشن نہیں ہوتی اور زیادہ تر جو ہے مرد حضرات ایکسپلائٹ کر لیتے ہیں صورتحال کو, تو آج کی ججمنٹ کے بعد اس طرح کے جو فیصلے آئے ہیں وہ اور مزید کتنی کمزور ہوں گی, ولنریبل ہوں گی. بہرحال بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے الیکشن کے سائیکل کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں جو نئے قانونی چیلنجز سامنے آ رہے ہیں اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. جو جنرل الیکشنز ہیں 2024 کے, ان سے ہم چند ہی دنوں کی دوری پہ ہیں. الیکشن کی ایکسرسائز ہو جائے گی, ایک امپورٹنٹ سیاسی مائل سٹون ہم طے کر لیں گے, لیکن اس کے بعد کی آگے کی صورتحال میں جو ہمارے سامنے ایک سیاسی اور آئینی بحران سر اٹھائے کھڑا ہے, اس کی نوعیت کیا ہوگی, اس کی خد و خال کیا ہوں گے, پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے اور ہم یہاں پہ اوپینین لیں گے ملک کے ٹاپ لائرز سے بھی. لیکن وہ کون سے اہم سوالات ہیں جو اس وقت ہم اگر بات کریں تو ہماری سیاسی ٹرین کے اندر ڈسکس کیے جا رہے ہیں, جس کے بارے میں لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں. سب سے پہلا سوال تو جی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کا مستقبل کیا ہوگا الیکشن کے نتیجے میں, جو لوگ الیکٹ ہوں گے. آزاد امیدواروں کے مستقبل کا تعین اگر نہ ہوا سلمان اکرم راجہ صاحب کی پٹیشن کے تحت, تو مارچ میں ہونے والے سینٹ انتخابات پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ کیا آزاد امیدوار اکثریت میں آنے کے بعد اپنی حکومت بنا سکتے ہیں, جیسے کہ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کہہ رہے ہیں؟ آئین کے تحت انتخابات اسمبلی کی تحلیل کے 90 روز میں ہونا ہے, لیکن ہمارے پاس اب یہ مثال موجود ہے کہ 90 روز میں انتخابات نہیں ہوئے ہیں. تو کیا اب 90 روز میں انتخابات کا نہ ہونا اس کو قانونی طور پہ کوئی تحفظ دینا پڑے گا آگے جا کے, یا یہ آٹومیٹکلی چونکہ ایک پریسیڈنس بن گئی ہے تو آگے بھی بڑا آسان ہوگا یہ کرنا؟ نگران حکومتوں نے بھی اپنی آئینی حدود سے تجاوز کیا ہے. قانونی طور پہ اس کا راستہ کیا اب روکنا جانا چاہیے ہے, یا یہ بھی چونکہ ایک پریسیڈنس بن گئی ہے تو چلے آگے چلے, کوئی آئینی ترمیم کرنی ہوگی؟ یہ اہم سوال ہے. اگر مخلوط حکومت بنی تو پھر جو قانون سازی ہوگی اس کے لیے حکومت کو جو چیلنجز ہوں گے وہ کیا کیا ہوں گے؟ اور نون لیگ کے منشور میں یہ شامل ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62-63 کو اپنی اصل شکل میں بحال کرنا ہے, تو یہ کیا ہو پائے گا اور کیا یہ ہو سکے گا؟ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں. اس سمیت ایک سب سے اہم سوال کہ آگے الیکشن کے بعد سب سے بڑا لیگل چیلنج یا لیگل کوئی بھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں آگے معاملہ ہوگا, تو ہمارے ملک کے جو ہم نے 4 مختلف وکلاء سے آج رائے مانگنی ہے وہ کیا سمجھتے ہیں, وہ کون سے ہوں گے؟ جہانگیر جدون صاحب سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. حسن رضا پاشا صاحب چیئرمین ہیں پاکستان بار کاؤنسل. ایڈوکیٹ کامران مرتضی صاحب ہیں, ماہر قانون ہیں, جمعیت علماء اسلام سے تعلق بھی ہے. عابد زبیری صاحب سابق صدر سپریم کورٹ بار ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. اسٹوڈیو سے آغاز کرتی ہوں جہانگیر صاحب. پہلا سوال پہلے راؤنڈ آف کوسچنز میں کہ سب سے بڑا لیگل چیلنج آپ کے نزدیک 8 فروری کے الیکشنز کے بعد کیا نظر آ رہا ہے آپ کو, جو آپ کے جو کہتے ہیں جو ایک بہت بڑا ایلیفنٹ ان دا روم ہے, اگر ہم قانونی طور پہ پوچھیں تو آپ کی نظر میں کیا ہوگا؟ دیکھیں, سب سے بڑا چیلنج تو فارمیشن آف دا گورنمنٹ ہے کہ کس پارٹی کی گورنمنٹ بنے گی اور اس نے آگے جو روڈ میپ ہے پاکستان کا, جو حالات ہیں پاکستان کے, اس کو کس طرح لے کے جائے گی. اور اس سے بعد امیڈیٹلی چیلنج ہوگا کہ جو ڈیفیکشن ہوگی آپ کے آزاد ارکان ہیں ان کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ آزاد ارکان ایک طرف ہم کہتے ہیں یہ ہارس ٹریڈنگ کو روکیں, ڈیفیکشن کو روکیں, اور ایک طرف ہمارا نے ڈیفیکشن کا یا ہارس ٹریڈنگ کا فلڈ گیٹ جو ہے وہ ہم کھولنے والے ہیں کہ آزاد ارکان کو جس سے پکڑ کے گورنمنٹ بنا لیں گے. تو دیکھیں, اس طرح مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ حالات چلتے رہیں تو پاکستان کو اسٹیبلٹی پھر نہیں ملے گی. اگر آپ نے پاکستان کو اسٹیبلٹی دینی ہے تو پھر اپنے آپ کو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا. پھر دیکھیں, اگر کانسٹیٹیوشن تو کہتا ہے آرٹیکل 51 سب کلاس آرٹیکل 6 کہتا ہے کہ جو آزاد ارکان ہیں وہ اپنی مرضی سے ود ان 3 days کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کر سکتے ہیں, یا اپنی کوئی علیحدہ وزیر اعظم بنا سکتے ہیں, کوئی اور پولیٹیکل پارٹی بنا سکتے ہیں. جیسے آزاد ارکان اتنی میجورٹی میں آ جاتے ہیں تو کوئی پابندی نہیں, وہ بنا سکتے ہیں. جس طرح اگر آزاد ارکان پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہ اپنی وہ تو ڈیموکریسی ہے, اس میں تو ڈیموکریٹک جتنے بندے زیادہ ہوں گے تو بنا سکتے ہیں. تو آپ کے نزدیک سب سے بڑا چیلنج اس وقت جو آزاد امیدوار جیتیں گے ان کے سیاسی سٹیٹس کا, ڈیفیکشن کس طرح روکیں گے آپ, ہارس ٹریڈنگ کس طرح روکیں گے آپ, کس طرح کہیں گے کہ یہ جو بندے ہیں یہ آزاد جو ہیں یہ اپنی مرضی سے آئے, یا ان کو کسی نے کورس نہیں کیا, یا ان پہ کوئی پریشر نہیں ہے, آپ یہ کس طرح روکیں گے؟ لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو پٹیشن کی ہے کہ جی ہم آزاد نہیں ہیں, ہم تحریک انصاف کے ٹکٹ کے بینر کے نیچے ہیں. ان کا اصل میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کیونکہ پارٹی ڈیزالو نہیں ہے, کیونکہ ہم پارٹی سے سمبل لیے ہے اور الیکشن کرائیں گے, سمبل ریسٹور ہو جائے گا. ان کا کہ پارٹی تو بھی پاکستان میں تحریک انصاف PTI ایگزسٹ کر رہی ہے,
پارٹی تو بین نہیں ہے نا، پارٹی تو بین ہوتی ہے، اس کا لمبا پروسیجر ہے. تو پھر کیا یہ لوگ آزاد ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ بڑی کنفیوژن ہے، بڑا نہیں، وہ پارٹی کو جوائن، میرے خیال میں میری اوپینین یہ ہے کہ وہ پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں نا، انہوں نے سمبل پہ الیکشن تو نہیں لڑا، وہ آزاد ہے نا. جس طرح دوسرا ایک آزاد بندہ ہے، وہ کہتا ہے میں پی ٹی آئی کو جوائن کرتا ہوں. یعنی کہ اگر وہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این کہیں اور تو پی ٹی آئی کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے پاس سمبل نہیں ہے، پارٹی تو ہے نا موجود ہے. چلیں 15-20 بندے آ جاتے ہیں، وہ سمبل پہ تو نہیں لڑ کے، وہ تو الیکشن جو ہے وہ آزاد لڑ کے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم پی ٹی آئی کو جوائن کر جاتے ہیں. یہ جو پی ٹی آئی کے اپنے آزاد امیدوار ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہی ہوں گے نا، وہ کسی اور پارٹی میں تو جا ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اگر وہ جاتے ہیں، وہ پارٹی ان کو ڈیفیکشن کلاس لگاتی ہے، ہاں وہ اپنی پلی لے سکتے ہیں جی ہم تو آزاد الیکشن لڑ گئے ہیں. اس میں یہ کمپلیکیشن آ سکتی ہیں کہ جب کوئی پیپلز پی ٹی آئی کا بندہ آزاد اگر ڈیفیکشن کرتا ہے، جاتا ہے، تو اگر پارٹی اس پہ ایکشن لیتی ہے، شو کاز دیتی ہے، تو پھر وہ کہہ سکتا ہے جی میں تو اپنے آپ کے بیٹ پہ الیکشن نہیں لڑا ہوں. لیکن اس کے لیے اس نے ایفیڈیوٹ میرا ہے انہوں نے صاحب نے لیا ہے کہ میں ڈیفیکشن نہیں کروں گا، میں اپنے پارٹی کا بینر استعمال کر رہا ہوں. ووٹ تو دیکھیں نا پی ٹی آئی کے نام پہ اس کو پڑ رہے ہیں، مثال کے طور پہ جو بھی اگر وہ ڈیفیکشن کرے گا تو آبویسلی وہ کانسیکوینسز جو ہے اس کا ذمہ دار ہوگا. آپ کے نزدیک سب سے بڑا اس وقت قانونی چیلنج، میں لیگل چیلنجز کی بات کروں، سیاسی چیلنجز تو ہمارے پاس ہر موڑ پہ اس وقت موجود ہے. سیاسی چیلنج مطلب لیگل میں کنورٹ ہو جائیں گے نا. دیکھیں سارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ تو پولیٹیکل پارٹی سب گڑبڑ ہے. ایک دفعہ چیف جسٹس صاحب کہا جی یہ سیاسی کوشچن انہوں نے اس طرح آئین اٹھایا، جسٹس گلزار صاحب نے کہا یہ سارا سیاسی ہے، کہاں سیاست انہوں نے کہا یہ سارا سیاسی آئین، وہ سارے لائنز جو ہے نا وہ مٹ مڑ چکی ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب، سر آپ سے یہ میرا سوال ہے، الیکشن کے بعد 8 تاریخ کے بعد کون سے بڑے قانونی چیلنجز آپ دیکھ رہے ہیں جو فوراً ہی درپیش ہوں گے ہمیں؟ سب سے بڑا جو پولیٹیکل اور لیگل اور کسی طرح کا بھی جو ملک کو چیلنج درپیش ہوگا وہ فارمیشن آف گورنمنٹ کا ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پارٹی جو ہے وہ کوئی واضح اکثریت لے کے آئے گی، اور سب سے پہلا چیلنج جو ہے نا وہ یہاں پہ ہوگا. اور پھر اس کے نتیجے میں جو یہ آزاد لوگ ہیں، جو آزاد امیدوار ہیں، وہ کوئی یہاں گرے گا کوئی وہاں گرے گا، کیونکہ اس کے اوپر 63 آرٹیکل 63 جو ہے اپلائی نہیں کرے گا، 63A. وہ پھر جدھر چلے جائیں گے اور پھر وہاں پہ جو ہے نا اس کے نتائج جو ہوں گے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا کوئی کہے گا کہ جی یہ آزاد جو ہے وہ فلاں ایفیلیشن سے آئے تھے، مگر وہ تو فلاں ایفیلیشن سے آئے تھے، وہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق یا ریاست کے ریکارڈ کے مطابق نہیں ہوں گے. وہ ان کی اپنی ویب سائٹ کے مطابق تو ہو سکتے ہیں کسی پارٹی اے پارٹی بی کی، مگر وہ اس طرح سے نہیں ہوں گے. پھر یہ نئی جو ہے نا اس حوالے سے میرا خیال ہے مقدمے بازی شروع ہو جائے گی. صحیح. حسن رضا پاشا صاحب، چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. پاشا صاحب، یہ جو آزاد امیدواروں کے سٹیٹس اور یہ جو ہارس ٹریڈنگ کی بات ہو رہی ہے، امیدواروں کے ادھر ادھر ہونے کی بات ہو رہی ہے، ابھی تک کے ہمارے جو دونوں مہمان ہیں ان کا اس بات پہ کنسنسس ہے کہ یہ سب سے بڑا قانونی چیلنج ہمارے سامنے ہوگا 8 تاریخ کے. آپ کی نظر میں کیا بڑے لیگل چیلنجز ہیں 8 تاریخ کے بعد جو ہمارا انتظار کر رہے ہیں؟ جیتنے کے بعد تک کا وہ آزاد امیدوار کا ہی ہوگا، اور 63(1) کی جو ہے ان پہ کوئی عائد نہیں ہوگی ڈیفیکشن کلاس، اور وہ آزاد ہی تصور ہوں گے. وہ پی ٹی آئی میں بھی جا سکتے ہیں کیونکہ پارٹی اپنی جگہ پہ موجود ہے، ایگزسٹ کر رہی ہے، رجسٹرڈ نمبر اس کو الاٹ ہوا ہے، اور اس پہ کوئی پابندی یا بین نہیں لگا ہوا، تو اس میں وہ جا سکتے ہیں. اگر وہاں نہ گئے اور کسی اور پارٹی کو انہوں نے جوائن کر لیا تو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے قانونی طور پہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ آزاد ہونے کی وجہ سے کوئی بھی پارٹی جوائن کر سکتے ہیں، اور قانون کے اندر رہتے ہوئے 3 دن کے اندر انہوں نے وہ پارٹی جوائن کی. لیکن پاشا صاحب یہاں پہ تھوڑی سی کمپلیکیشن اور ہے. ایک تو یہ کہ 3 دن کی لمٹ ہے، اس دوران آپ نے کہا لٹیگیشن میں بھی معاملہ جا سکتا ہے. جو کلیم کریں گے کہ ہمارے ممبرز ہیں وہ بھی عدالت جائیں گے، جو کلیم اگر کسی نے کرنا ہے ہم آزاد ہیں وہ بھی عدالت جائیں گے یا الیکشن کمیشن جائیں گے. تو یہ سارے فیصلے ہونے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے طوالت ہوگی، حکومت بنانے میں تھوڑا زیادہ وقت لگے گا؟ دوسرا اس کو اس سے جوڑ لیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی ایک پٹیشن ہے سپریم کورٹ کے اندر جس میں وہ یہ استدعا کر رہے ہیں جب الیکشن کمیشن میں گئے تھے کہ مجھے اس پارٹی کا امیدوار سمجھا اور لکھا جائے. اگر اس کا فیصلہ ہو تو کیا اس سے سٹیٹس تبدیل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو راجہ صاحب کی پٹیشن کا تعلق ہے وہ ابھی سب جوڈس ہے اور ابھی فیصلہ نہیں آیا. اس پہ شاید ہمیں رائے نہ ہی دینی پڑے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن ان کا یہ رائٹ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک پارٹی کا امیدوار ہونے کی حیثیت سے کہا کہ مجھے اسی کا لکھا اور پکارا جائے. دلیری کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ عدالت ان کو اس کیا ریلیف دیتی ہے. کیا وہ کہتی ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ آئی ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے انتخابی نشان نہیں الاٹ کیا، پارٹی اپنی جگہ پہ موجود ہے،
تو یہ بھی ایک لیگل، یہ اتنی جلدی ابھی فیصلہ نہیں ہوگا الیکشن سے پہلے، شاید الیکشن کے بعد چلا جائے، کیونکہ اب دن تو 2 رہ گئے ہیں ورکنگ ڈے، ایک 6، 7 اور 9، 6، 7 کا دن ہے صرف، ٹھیک ہے، تو یہ شاید اتنے جلدی فیصلہ نہ ہو سکے۔ پاشا صاحب پھر بھی لیکن جب اگر الیکشن کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ حکومت فوراً بن جائے گی، یا اس میں بھی دورانیہ زیادہ لگے گا، کیونکہ یہ سارے لیگل میٹرز مینج کرنے ہیں، آزاد امیدواروں کا سٹیٹس مینج کرنا ہے، نمبر گیم مینج کرنی ہے، تو پھر تو روایتی وقت سے زیادہ وقت لگنے لگا ہے، اس میں لگتا ہے کہ شاید اس میں روایتی کی بات نہیں ہے، ایک اسپیسیفک ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر حکومت کی فارمیشن ہونی ہے۔ یہ کوئی جو ہے ان لمیٹڈ ٹائم نہیں ہوگا کہ جی کہ اب وہ سارے سیاستدان اکٹھے نہیں ہو رہے اور وہ حکومت نہیں بنا رہے، ان کو ود اسٹیپولیٹڈ پیریڈ ایک حکومت کی تشکیل دینی پڑے گی، اور جو سنگل میجورٹی پارٹی ہوگی اس کو پہلے دعوت دی جائے گی، وہ اپنے الائز کو اکٹھا کر کے جو بھی جس طرح بھی آپ کو پتہ ہے سیاست میں جو کچھ کھیل ہوتا ہے وہ کوارڈینیشن کریں گے، آپس میں مل بیٹھیں گے، ہو سکتا ہے کہ ایسی حکومت بن جائے جو کہ مختلف پارٹیوں میں مشتمل ہو، کیونکہ فی الحال نظر نہیں آ رہا کہ کوئی سنگل لارجسٹ پارٹی اس پوزیشن میں بنے گی کہ وہ حکومت کی تشکیل کر سکے۔ ٹھیک ہے، عابد زبیری صاحب، یہی سوال آپ کے پاس لے کر جاؤں گی، سب سے بڑا لیگل چیلنج، اور اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیجئے کہ سینٹ کے الیکشن بھی ہیں، پھر آزاد امیدواروں کا سٹیٹس بھی ہے، 8 تاریخ کے بعد آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، کہاں قانونی طور پہ اور کیا آگے کمپلیکیشنز ہیں الیکشن کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو چیلنجز 2-3 ہوں گے۔ ایک تو سب سے بڑا چیلنج یہی ہوگا کہ آزاد امیدواروں کی حیثیت کیا ہے، کیا وہ آزاد ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ چیلنج ہے، سلمان کی پٹیشن آ چکی ہے راجہ صاحب کی، اور اس میں ان کورٹ دیکھے گی، سپریم کورٹ کو فیصلہ کرے کہ نہیں، کیونکہ وہاں لاہور ہائی کورٹ نے تو فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا وہ کیس جو تھا سلمان کا، اب وہ آ گئے ہیں سپریم کورٹ میں۔ لیکن دی موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ، اور یہ کیس ہو گئے پھر عمران خان کے جو آج متواتر ان کو سزائیں ہو رہی ہیں تھوک کے حساب سے، ان کی اپیلیں بھی کورٹ کے سامنے آئیں گی، سپریم کورٹ کے نہیں، ذرا ہائی کورٹ میں جائیں گی، لیکن وہ بھی ایشو آئیں گے، اور پھر ہیومن رائٹس اور مختلف کیسوں کے جو ملک کے حالات ہیں اس پہ بھی کیسز، میں سمجھتا ہوں یہ سب بڑے لیگل چیلنجز ابھی اس ملک کو دیکھنے ہیں اور آگے دیکھے جائیں گے۔ لیکن جہاں تک انڈیپینڈنٹ لوگوں کا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہوتے کون ہیں۔ دیکھیے، یہاں جو فارمز بھرے گئے ہیں وہ سب انہوں نے بھرے ایز پارٹی کے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، وہ فارم بھرے، سمبل ان سے بعد میں لے لیا گیا، پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے۔ اور وہ جو ججمنٹ جس کی حسن بھائی بات کر رہے تھے، حسن رضا پاشا صاحب، وہ جو سینٹ کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کلیئر کر دیا گیا تھا، وہ انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر ہوئے تھے اس وجہ سے کہ کوئی لیڈر جو ان کے لیڈر تھے وہ ہو گئے تھے، ان سے کہا تھا کہ آپ ٹکٹ نہیں دے سکتے، یہ وجہ تھی۔ یہاں اس طرح کی کوئی فائنڈنگ نہیں آئی ہے ابھی، تو اگر آ جائے، کیونکہ دیکھیے انہوں نے اپنے فارمز تو بھرے ہیں پی ٹی آئی کے، ہاں ان سے سمبل لینے کا مطلب ہے پارٹی تو نہیں ختم ہو گئی، اب وہ الیکشن لڑ رہے ہیں ٹکٹ پہ، ٹکٹ اور سمبل میں فرق ہونا چاہیے۔ سمبل ہوتا ہے پارٹی تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ جی یہ کینڈیڈیٹ اس پارٹی کا ہے جس کا یہ سمبل ہے۔ آپ نے سمبل ان سے لے لیا کہ چونکہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن اکارڈنگ ٹو دا آنریبل سپریم کورٹ آپ نے صحیح نہیں کرائے، تو وہ ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ حیثیت نہیں رہے گی۔ پھر آرٹیکل 51 ہے، اس میں جب لیڈیز کی سیٹس کی اور مائنورٹی سیٹس کا جو ایشو ہوتا ہے، وہ ڈویژن ہوتا ہے، اس میں پروویزو ہے کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ ہے جب وہ الیکشن ہونے لگیں گے تو انڈیپینڈنٹ کو 3 دن کے اندر الیکشن کے بعد جب آفیشیل گزیٹ میں نوٹیفیکیشن ہو جائے کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہاں یہ آلریڈی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان پہ یہ ہوگا کہ کسی پولیٹیکل پارٹیز میں جائیں۔ اگر اس طرح سے وہ بات بنی ہوگی تو ہو سکتا ہے چیلنجز آئیں کورٹ کے سامنے کہ جی یہ آزاد حیثیت میں الیکشن نہیں لڑ رہے تھے، یہ لڑ رہے تھے، کورٹ میں ڈکلیئر کرے گی کہ ان کی حیثیت آزاد کی ہے کہ وہ ان کو 3 دن کے اندر کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی ہے یا نہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح ہے، میں سمجھتا ہوں سلمان کی پٹیشن میں بہت وزن ہے، اور پھر بھی دیکھنا ہے، اور اس کا موازنہ اس ججمنٹ سے کرنا مسلم لیگ نون کی سینٹ کے الیکشن سے، اس کا بات ہے، کیونکہ آپ دیکھیے آپ نے وجہ فرمایا کہ سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں، آپ دیکھیے اگر یہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جو ریزرو سیٹس ہیں اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک ایشو یہ بھی اٹھے گا کہ اگر یہ انڈیپینڈنٹ ہیں یا پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، تاکہ اگر پی ٹی آئی میں ان کو تصور کیا جائے گا تو پھر ان کو انٹائٹلمنٹ ہوگی جتنی بھی اگر سیٹیں لینے میں کامیاب ہوتے ہیں الیکشن میں کہ ان کو بھی ریزرو سیٹس کا حصہ ملے، تو یہ بھی بہت بڑا ایک چیلنج میں سمجھتا ہوں آئے گا۔
اور یہ ساری باتیں آئیں گی اور پھر اسی کا اثر، کیونکہ مارچ کے اندر بہت سارے 50% آف دا سینٹ ریٹائر ہو جائیں گے لوگ وہاں سے سینٹ سے، تو وہ الیکشن بھی آ جائیں گے سینٹ کے. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں بڑا سیریس چیلنج ہے، اور اس کو دیکھنا کہ کورٹس کس طرح سے اس معاملے کے اندر اپنے حکم صادر کرتے ہیں. یہاں ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، اس بحث کو آگے جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. ہم بات کریں اس ملک کے اندر ٹاپ لیگل ایکسپرٹ سے. کوئکلی، چونکہ میرے پاس اب آخر میں ایک اور راؤنڈ آف کوشچن مجھے کرنا ضرور ہے، لیکن میں ان کا بڑا شارٹ آنسر چاہوں گی. جہانگیر جدون صاحب، موجودہ الیکشن کے بعد قانونی طور پہ، سیاسی طور پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک سٹیبل سولوشن کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ کو الیکشنز کے بعد سٹیبلٹی نظر آ رہی؟ قانونی طور پہ تو سٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی. اور سیاسی طور پہ کیونکہ دو سیاسی جڑے ہوئے طور پہ معاملے دیکھیں آپ گورنمنٹ اگر دیکھتے ہیں کہ جو الیکشن لوگ جیت کے آتے ہیں ان کا کیا ٹیمپو بنتا ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اپنی پرسنل اوپینین دوں تو سٹیبلٹی لانی چاہیے، کیونکہ ملک کے حالات ایسے ہیں. آپ اکنامی کی انفلیشن دیکھیں 44% ریکارڈڈ گورنمنٹ کے فگر کہہ رہے ہیں، تو غریب لوگ جو ہیں وہ پس چکے ہیں. سو ایز آف رائٹ ناؤ ہم 4-5 دن دور ہے الیکشن سے، آپ کو لگ رہا ہے کہ موجودہ الیکشن کے نتیجے میں ہم کسی سٹیبلٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ نہیں، آف کورس دیکھیں ایک مرحلہ تو ہم دور کر چکے ہوں گے نا کہ جی الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے. آپ کو دیکھا الیکشن کے ایک ہفتے تک پہلے انسرٹینٹی تھی، بعض لوگ کہہ رہے تھے جی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے بلوچستان کے پی، لیکن اللہ اللہ کر کے الیکشن جو ہے ایک سٹیبلٹی یہ تو آ جائے گی کہ الیکشن ہو گئے ہیں. اس کے بعد آگے جو ہے اسٹیپ ہے وہ ہوپ فلی انشاءاللہ آگے، کیونکہ گورنمنٹ فارم کرنی ہے، گورنمنٹ فارم ہو جائے گی چاہے جس طرح بھی ہوتی ہے. لیگل چیلنج تو چلتے رہیں گے، کسی کو سزا ہو گئی ہے، کسی کو نہیں ہوا ہے، کوئی ڈیفیکشن ہوا ہے، کوئی نہیں ہوا ہے، یہ کام تو ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے. کامران مرتضی صاحب، سیم سوال سر. الیکشن کے بعد آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ تھوڑی سٹیبلٹی کی طرف چلے جائیں گے انسرٹنٹی سے، آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے؟ دیکھیے یقیناً ملک بہت زیادہ مشکلات میں ہے، اور الیکشن کے بعد بھی کوئی حالات اچھے نہیں نظر آتے ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ الیکشن کروائیں اور اس کے نتیجے میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو میرا خیال ہے کہ وہ انسرٹنٹی جو ہے نا وہ کسی حد تک، کم از کم اس حد تک تو ختم ہو جائے گی کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے جس کا اختیار صرف ڈے ٹو ڈے تک محدود ہے، سیکشن 230 الیکشن ایکٹ تک محدود ہے، اس انسرٹنٹی سے، کیونکہ بہت کچھ جو ہے نا یہ 230 کو کراس کر گئی ہوئی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ. اس میں جو کچھ لکھا ہے اس سے نکل گئے ہیں. خواجہ آصف والا کیس اس سے پہلے کا ہے، مگر یہ تو یہاں پہ کوڈیفائی ہو گیا تھا. کوڈیفائی لا سے بھی جو ہے نا یہ آگے نکل گئے ہوئے ہیں. تو کم از کم یہ انسرٹینٹی ختم ہو، اور اس کے بعد پھر جب آگے چلیں گے تو سیاسی لوگ جب آپس میں بیٹھیں گے اور جب ان کو لوگ الیکٹ کر کے لائے ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر کوئی بات جو ہے وہ کوئی مناسب سمت میں شاید جا سکے. ٹھیک ہے. پاشا صاحب، سیم سوال سر. جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابہام الیکشن کے حوالے سے تھا وہ تو